अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। मैं हूं सारा खान। नाज़रीन, अगर जनवरी के हवाले से पाकिस्तान में दहशतगर्दी की सूरत-ए-हाल का मवाजना किया जाए, जायजा लिया जाए, तो एक बड़ी तशवीशनाक सूरत-ए-हाल हमारे सामने आती है। अगर मैं आपके सामने पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी स्टडीज पिक्स की एक हालिया रिपोर्ट रखूं, तो उसके अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक जनवरी के अंदर जो जनवरी 2025 है, उसके अंदर तकरीबन दहशतगर्दी के वाकयात के अंदर 42% इजाफा जो है वो देखने में सामने आया है। और उसके साथ साथ तकरीबन जो है 74 के करीब दहशतगर्द हमले हुए, जिसमें तकरीबन जो है सिक्योरिटी फोर्सेस और सिविलियन डेथ्स मिलाकर 91 अफराद, 91 पाकिस्तानी जो है वो अपनी जान से गए। तो अब सवाल यहाँ पर यह है कि पाकिस्तान जिसने जो है अरबों डॉलर का नुकसान दहशतगर्दी की जंग के खिलाफ बर्दाश्त किया, पाकिस्तान के सिविलियंस जो हैं उन्होंने जो है इंटरनल डिस्प्लेसमेंट वाला फिनोमिना उसकी सोबतें भी बर्दाश्त की, मगर इसके बावजूद भी एक सर्जिंग जो मिलिटेंसी चैलेंज है वो अपने नई रुख, नई फॉर्म और नई ऑपरेशनल सोफिस्टिकेशन के साथ दोबारा से रियासत पाकिस्तान के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज, एक बहुत बड़ी चट्टान बनकर खड़ा हुआ है। तो क्या हमारी जो काउंटर टेररिज्म स्ट्रैटेजीज हैं उसमें कौन से सुगम है जिनको एड्रेस होना चाहिए? पाकिस्तान डिप्लोमेटिकली जो है किन किन फोरम्स को यूटिलाइज कर सकता है, किन किन कुव्वतों को मुतारिक कर सकता है ताकि जो हॉस्टाइल एक्टर्स हैं, हॉस्टाइल प्रॉक्सीज हैं पाकिस्तान के खिलाफ, उनका इस्तेमाल रोका जा सके। और उसके साथ साथ इंटरनली भी वो कौन से नॉन काइनेटिक मीन्स हैं जिनका बहुत ज़रूरी है कि उनको जो है अमल में लाया जाए ताकि लोग जो है दहशतगर्दी की जानिब माइल ना हो, ताकि पोटेंशियल रिक्रूट्स जो है टेररिज्म के वो ना मिल सके। इन तमाम पहलुओं का एक होलिस्टिक एनालिसिस करने के लिए हमारे साथ मौजूद है इफ्तिखार फिरदौस साहब। आप फाउंडर हैं खुरासान डायरी के, बड़ा मोतबर एक ऐसा न्यूज़ पोर्टल जिसको बैरूनी नशियाती इदारे भी कोट करते हैं जब भी उन्होंने रीजन के हवाले से, काउंटर टेररिज्म के हवाले से कोई मुस्तनद खबर देनी होती है। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। और जो आप काम कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव जर्नलिज्म और एक फैक्ट बेस्ड रिपोर्टिंग, हम उम्मीद करते हैं कि आप इसी मिशन पर कायम रहेंगे। इफ्तिखार साहब, हमने देखा कि कैसे जनवरी के अंदर भी पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के वाकयात में संगीन तरीन, खौफनाक तरीन इजाफा हुआ और सबसे ज्यादा मुतासरा जो है वो खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान रहे। अगर पहले खैबर पख्तूनख्वा की बात की जाए, आपको क्या लगता है कि इज इट ओनली दैट टीटीपी थ्रेट, और वो जो हमने एक डिसीजन किया था कि हमने टीटीपी टेररिस्ट को दोबारा यहाँ पर बसाने का डिसीजन था, सिर्फ वही एक डिसीजन था जिसकी वजह से दोबारा मिलिटेंसी इस शिद्दत के साथ हमारे सामने खड़ी है? देखें सारा, आपने एक बहुत अहम सवाल जो है वो पूछा है, क्योंकि ये एक डिस्प्यूटेड फैक्ट है कि क्या वजह बनी कि टीटीपी अब पहले से ज़्यादा ताकतवर होकर जो है सामने है। हम जब क्योंकि हम इसको फॉलो करते हुए आ रहे हैं, इवन जब कोई फॉलो नहीं भी कर रहा था, मुझे याद है कि सबसे ज़्यादा जो टीटीपी ने अपने आप को री इन्वेंट किया था और बनाने की कोशिश की थी वो 2018 था। और इसको थोड़े समझने की कोशिश है कि एक्चुअली टीटीपी में क्या चेंजेस आई जिसकी वजह से जो है वो आज जहाँ पर है और हम उसको नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस में पहले नंबर पर गिरदाते हैं, उसके रीजंस क्या थे। बेसिकली जब टीटीपी जो है वो बनाई गई थी तो इसका जो चार्टर था वो अफगान तालिबान और अलकायदा ने मिलकर लिखा था। ये 2007 की हम बात कर रहे हैं। फिर टीटीपी को जिस तरह वो फ्रेम करना चाहते थे, बेसिकली उसका आइडिया ये था कि जो इंटरनेशनल फोर्सेस हैं वो अफगानिस्तान के ऊपर उनकी पूरी कंसंट्रेशन ना हो और वो पाकिस्तान को भी उस जंग में जो है वो लेकर आ जाए। लेकिन ओवर द ईयर्स अगर आप देखें तो टीटीपी जो है वो अपना जो एक ट्राइबल मिलिशिया स्टैंड पॉइंट है उसको जो है वो नहीं छोड़ सके और आपस में भी जंगें उन्होंने इख्तियार कर गई। और कबाइल जो है वो, क्योंकि कबाइली इलाकों से निकला हुआ फिनोमेनन था, तो उनकी जो कबाइलियत है वो उनके डाउनफॉल का सबसे मेजर जरिया बनी। और अपनी लीडरशिप से जो है वो, डिस्पाइट द फैक्ट कि ग्रुप्स काफ़ी ज़्यादा थे, लेकिन कुछ एक लीडरशिप के पीछे पड़ गई, कुछ दूसरी लीडरशिप के पीछे पड़ गई। 2018 के अंदर जब मुल्ला फजलुल्लाह ड्रोन स्ट्राइक में कुनर में जो है वो मारे गए अफगानिस्तान में, उसके बाद टीटीपी ने फैसला किया कि उन्होंने अपना एक सेल्फ ऑडिट किया कि कौन सी वजूहात थी जिसकी वजह से हम आज जो है बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। तो ओरिजिनली जब टीटीपी शुरू हुआ था तो इसमें 13 ग्रुप्स थे और फिर 2014 तक तकरीबन इसमें 22-23 ग्रुप्स जो है वो मिल गए थे। 2018 तक टीटीपी के अंदर सिर्फ 9 ग्रुप्स जो है वो बने। आज जब हम बात कर रहे हैं 2025 में 63 ग्रुप्स हैं जो है वो टीटीपी के अंदर।
تو 2018 کے اندر جب ٹی ٹی پی نے اپنے آپ کو ری انوینٹ کرنا جو ہے وہ شروع کیا، انہوں نے بیسیکلی جو القاعدہ نے اوریجنل ڈاکیومنٹ ان کے لکھا تھا اس کا پشتو اور اردو میں ایگزیکٹلی وہی ترجمہ کیا جو اس کا اوریجنل مینڈیٹ جو ہے وہ بنایا گیا۔ اس کے اندر جو سیکٹیرین اٹیکس ہیں وہ نہیں، اس کے اندر سویلین اٹیکس نہیں تھے، سول لوگوں کے، اس کے اندر صرف ایک ہی ایجنڈا تھا کہ اسٹیٹ آف پاکستان اور اس کو بچانے کے لیے جو بھی سیکیورٹی فورسز کا ساتھ دے گا یا سیکیورٹی فورسز خود وہ ٹارگٹ ہوں گے۔ جو پلان جو ٹی ٹی پی نے بنایا تھا اور جو نقشہ دیا تھا 2020 کے بعد، وہ والا نقشہ ہے جو افغان طالبان 2003 میں انہوں نے دیا تھا۔ پھر جب ان کے ساتھ 2021 جب ہو گیا اور اگست 15 اور امریکی فورسز نکل گئے اور افغان طالبان آ گئے، مجھے یاد ہے کہ نومبر 2022 میں ٹی ٹی پی نے، اور ہم نے ان کے ساتھ وہ بات چیت کرنے کی بھی کوشش کی، 2022 کے اندر جو ٹی ٹی پی نے اپنا ایک پیٹرن دیا جس کے اندر انہوں نے کہا کہ یہ ہماری شیڈو گورنرز ہیں اور یہ ولایات ہیں، اگر آپ اس کو دیکھیں تو وہ والا نقشہ ہے جو افغان طالبان نے افغانستان کے اندر 2013 میں استعمال کیا۔ تو مطلب یہ کہ جو کام شاید ٹی ٹی پی کو 10 سال میں کرنا تھا، کچھ ٹاکس، پیس ٹاکس، کچھ افغان طالبان کا ہونا اور کچھ ہمارے اپنے پولیٹیکل مسائل، وہ منزل جو 10 سال میں افغان طالبان نے طے کیا، وہ ٹی ٹی پی تقریباً کوئی 3 سال کے اندر طے کیا۔ اچھا، یہ بڑی خطرناک تشویشناک آپ نے بات کی جانب اشارہ کیا، تو اس کے نتیجے میں پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس وقت وہ ایک گلوبل امپرنٹ چھوڑنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں۔ آپ نے یہ بھی دیکھا کہ کیسے جو ہے لکی مروت اور ٹانک کے اندر جو ہے دو پاکستان کا حساس ترین ادارہ اٹامک انرجی کمیشن، اس کے جو ہے امپلائیز کو کڈنیپ کرنا، اس کے بعد دنیا کو ایک میسج دینے کی کوشش کرنا ہے کہ پاکستان کا جو نیوکلیئر پروگرام ہے اس کے حوالے سے سوالات ہیں، اس کی سیفٹی کے بارے میں کنسرنس، یعنی کہ وہ اس لیول کے اوپر پہنچ چکے ہیں کہ اس وقت ایک عالمی سطح کے اوپر بھی ایک فورم کے اوپر ایک سوالات اٹھانے کی پوزیشن میں ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس وقت جو ہمارا ایک بہت بڑا ایک اسٹریٹجک مس کیلکولیشن تھا کہ جو ان کو یہاں پر آباد کر دیں گے تو ہمارے مسائل جو ہے سالو ہو جائیں گے، کیا وہی ایک بہت بڑا جو ہم نے ایک غلطی کی اور اس کی سزا ہی ہم بھگت رہے ہیں، یا اس کے علاوہ بھی چونکہ ہم نے دیکھا کہ یو ایس کا جو پوسٹ وڈرال تھا وہاں سے افغانستان کے بعد، تو وہ وہاں کا جو ویکیوم تھا وہ والی چیزیں بھی ہماری کیلکولیشن میں نہیں تھی، تو پھر دوحہ ایگریمنٹ کے دوران جو ہے جب ہم نے افغان طالبان کے معاملات سیٹل کرنے میں بڑا اہم کردار ادا کیا، ہم ٹی ٹی پی کا معاملہ کیوں نہیں اٹھا سکے؟ دیکھیں یہ بات زیر بحث آئی تھی، ایسا نہیں کہ اس میں کوئی بات زیر بحث نہیں ہے۔ دوحہ ایگریمنٹ کی آپ نے بات کی، انٹرسٹنگ اس میں یہ ہے کہ دوحہ ایگریمنٹ کی جو شکیں ہیں جس کو ہم انیکسز کہتے ہیں، اس میں سے کچھ چیزیں پبلکلی ڈاکیومنٹڈ نہیں ہیں، جو صرف امریکہ اور افغان طالبان کو پتہ ہے کہ اس میں کیا ہے، اس میں پاکستان پارٹی نہیں ہے۔ We have no idea on what is that، کیونکہ وہ پبلک ڈاکیومنٹ نہیں ہے۔ سیکنڈلی، جس حوالے سے آپ بتا رہے ہیں کہ ہم نے ان کو ریسیٹل کیا، ہم نے اگر ریسیٹل کیا بھی تو وہ میکسیمم جو میری انفارمیشن ہے 87 افراد ہیں، 87، اور اس میں بھی بہت سارے پھر آپریشن میں لیٹر جو ہے وہ مارے گئے، یا پھر ان کو ایک سیف پیسج دیا گیا کہ وہ افغانستان واپس چلے جائیں کیونکہ وہ حکومت کی وہاں پر آئے تھے۔ لیکن جو بلڈ اپ ٹی ٹی پی نے جو ہے وہ شروع کیا تھا، اب پاکستان کے اندر بھی اور افغانستان کے اندر بھی، اس کے اندر جو سب سے بڑی مس کیلکولیشن ہے اس پوری کیلکولس کے اندر، وہ یہ ہے کہ جو آپ کی توقع تھی کہ افغان طالبان کیا کریں گے، میرے خیال میں یہ صرف ایک اسٹریٹجک پالیسی لیول فیلئر نہیں ہے، بلکہ یہ ایکسپیکٹیشنل فیلئر بھی اس بیس پر ہے کہ آپ کسی قسم کے گروپس کو اگر جو ہے وہ سپورٹ کریں گے تو وہ الٹا آپ کو سپورٹ کریں گے۔ اب جب ہم ماضی میں جا کر اس کی انالیسس جب کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو بہت سارے پاکستانی ادارے اس بات کی اب کلیئر ہے، کلیئرٹی ہے کہ ایسے گروپس کو اگر سپورٹ فیوچر میں کیا جائے گا تو اس کا اثر یہی نکلے گا جو اب افغان افتخار صاحب، یہ جو افغان طالبان والی آپ نے بات کہی ہے نا، اس کے حوالے سے ایک اور آرگومنٹ بھی دیا جاتا ہے
کہ وہ کون سا موقع تھا جب پاک افغان تعلقات جو تھے وہ نارمل تھے یا بہتر تھے. وہ تو اگر جو ہے افغان طالبان رجیم جو اس سے پہلے 90 کی دہائی میں آئی تھی، اس سے پہلے بھی اگر دیکھا جائے تو ہمارے تعلقات ہمیشہ افغانستان کے ساتھ کشیدہ رہے ہیں. ڈیورنٹ لائن کے معاملے کے اوپر کسی افغان حکومت نے پاکستان کے اوپر ساتھ کنسنسس کرنے کی کوشش نہیں کی، کبھی تسلیم نہیں کیا. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھیں کہ ایون جو امریکن بیکڈ گورنمنٹ تھی اس کے دوران بھی پاک افغان ایکویشن جو ہے بڑی کشیدہ تھی. لیکن ہم کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ جو افغان طالبان جو دوبارہ رجیم آئی ہے وہ ان کے جو دہائیوں کے پاک افغان کے معاملات ہیں وہ ایک چٹکی بھر میں ریزالو ہو جائیں گے؟ یہ تو ایکسپیکٹیشن جو تھی ہماری سائڈ سے بھی تو نہیں تھی. I totally agree with that. لیکن ہمارے ہاں یہ ایکسپیکٹیشن نہیں تھی کہ چیزیں اس لیول تک پہنچ جائیں گی کہ جو پچھلی رجیم کے ساتھ جو ہمارے تعلقات تھے وہ شاید اس سے بہتر تھے. ہم نے پہلی بار جا کر افغانستان کے اندر بمباری کی. پہلی بار ایسا ہوا کہ افغانستان سے کسی نے ہمارے اوپر بارڈر بند کیا ایز پاکستان. اور پہلی بار ایسا ہوا کہ ہمارے یعنی اشرف غنی کے ٹینور آپ دیکھ لیں، حامد کارزائی کا دیکھ لیں، ہمارا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے افغانستان کے ساتھ وہ اس ٹائم پر پچھلے 20 سالوں میں سب سے لو ہے. تو جو تینوں فیکٹرز ہوتے ہیں ایک اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ریلیشن شپ کی، وہ آلموسٹ جو ہے اس وقت راک باٹم پر ہے. لیکن ایک چیز تھی جس کو ہم ایز لیوریج استعمال کر سکتے تھے، اور وہ افغان پاپولیشن کے ساتھ جو لوکل لنکیجز تھے، کیونکہ 1980 سے لے کر ابھی تک ہم نے افغان پاپولیشن کو جو ہے وہ سپورٹ کیا اور یہاں پہ رکھا. لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ ایک پیراڈائمیٹک شفٹ جس کو ہم کہتے ہیں افغان پالیسی میں پہلی بار، جس میں ہم نے افغانوں کو جو ہے وہ نکالنا جو ہے وہ شروع کر دیا. تو جو سوشل انڈیکیٹرز ہیں وہ بھی اب جو ہے اس لیول میں نہیں ہیں. تو اور ریلیشن شپ ود افغانستان از ناٹ دا سیم. رہی بات ایکسپیکٹیشنز کی، اور یہ وہ ڈیبیٹ ہے کہ آپ کے کانفلکٹ کے جو انڈیکیٹرز ہیں وہ لوکلی ڈیٹرمنڈ ہے کہ نہیں انٹرنیشنلی ڈیٹرمنڈ ہے. خطے میں کبھی امن ایسا جو ہے وہ رہا نہیں ہے. آپ کے پاس جب USSR نے اٹیک کیا تو 11 ٹائم زونز تھے افغانستان میں جو ڈائریکٹلی پاکستان کو امپیکٹ کر رہے تھے. اور پھر جب 9/11 ہوا اس کے بعد تقریباً 43 ٹائم زونز تھے جو آپ کو جو ہے وہ ڈیٹرمن جو ہے وہ کر رہے تھے. یہ مذاق کی بات نہیں. اس وقت کا سپر پاور USSR افغانستان کے اندر تھا. You were the one who was supposed to control it. اور اس وقت کی پالیسی جو ہے ریکوائرمنٹس ہی ہماری یہ تھی کہ جس کے مطابق پھر ہمیں چلنا تھا. سو اٹس اے ڈیفیکلٹ. یہ آسان اس کا کوئی ایک ریزن نہیں ہو سکتا. جب بھی ہم کانفلکٹ کی بات کرتے ہیں ہم انگریزی میں ٹرم یوز کرتے ہیں ایکلیکٹک، کہ ملٹیپل فیکٹرز، اس میں سے ایک فیکٹر ایسا ہوتا ہے جو سب سے بڑا ہوتا ہے. اور اب جب ہم دیکھتے ہیں پچھلے اتوار کو کہ سب سے بڑا فیکٹر کون تھا، وہ یہ ہے کہ جب افغان طالبان کی حکومت آ گئی. اس لیے بلیم جو ہے وہ اس طرف جو ہے وہ چلا جاتا ہے. وہ اس لیے کہ جو ریسورسز نان اسٹیٹ ایکٹرز کو چاہیے ہوتے ہیں، اور آپ اگر TTP کا لایا عمل انہوں نے ایک ڈاکیومنٹ چھاپا جس میں انہوں نے اپنا پورا اسٹرکچر سب کچھ دیا، اس میں سب سے زیادہ جو ڈیٹیل ہے وہ ایک ملیٹنٹ آرگنائزیشن کو اکنامکلی سسٹین کیسے کیا جا سکتا اس پر ہے. یعنی ملیٹنسی کے جو اکنامکس ہیں وہ سب سے امپورٹنٹ فیکٹر ہیں. تو نان اسٹیٹ ایکٹرز یا تو اسمگلنگ سے پیسے جو ہے وہ اکٹھے کرتے ہیں، یا بھتے سے پیسے وصول کرتے ہیں، یا چندے پر ریلائی کرتے ہیں، یا پھر ایکسٹرنلی کوئی ملک ان کو سپورٹ کرتا ہے. لیکن اب TTP کے ماڈل کو اگر ہم دیکھیں تو ایک پورا ملک ہے ان کے پیچھے. تو جس نام لے لیں آپ افغانستان ہے obviously I mean، اور افغانستان is a play ground for a lot of proxies جو کسی طریقے سے بھی جو ہے آپ کو جو ہے وہ آگے نہیں بڑھنے دیں گے. اچھا، ایک اور بھی جو نقطہ اٹھایا جاتا ہے اسپیکولیشن، یہ آپ ہمیں بہتر تجزیہ اس کا دے سکتے ہیں کہ جی فاٹا کا جو مرجر پاکستان کے ساتھ KP کے ساتھ ہوا ہے اس کو وہ ریورسل کرنا چاہتے ہیں TTP، چونکہ ان کی وہ ایک بفر زون تھا، ان کے لیے ایک اسٹریٹجک ڈیپتھ تھی، انہوں نے ہمیشہ چھپ کر بھی وہیں پر آنا ہوتا تھا. وہ اسٹیٹ آف پاکستان کے اوپر یہ جو تازہ حملوں کی ویو آئی ہوئی ہے وہ اس کے ذریعے سے پیغام دے رہے ہیں، پریشر ڈال رہے ہیں کہ جی فاٹا کا جو مرجر ہے وہ ریورس کیا جائے. کرم کا معاملہ بھی کہتے ہیں کہ یہاں سے جڑتا ہے. کیا واقعی میں ایسا ہے؟ دیکھیے کرم بہت کمپلیکیٹڈ ہے، اس کے لیے تو علیحدہ جواب دینا پڑے گا. فاٹا مرجر کی جو آپ بات کر رہے ہیں، میں خود فاٹا مرجر کی ایڈ ہاک ایک ممبر تھا اس کمیٹی کا، جو سرتاج عزیز صاحب جو ہے مرحوم لیڈ کر رہے تھے. جو فاٹا مرجر کا پروسیس تھا اور جو اسے آؤٹ کم تھا وہ تو عجیب نہیں ہوا، کیونکہ اسٹیٹ نے جو اس کے لیے طریقہ کار جو ہے وہ نکالا تھا
اس میں سے بہت کم چیزیں جو ہے وہ ہوئی ہیں. یہ 5 سال کا ایک پروسیس تھا کہ پے در پہ جو ہے 1 بائی 1 اس کو ایگزیکیوٹ کیا جائے گا. پھر کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے ذریعے ایک ہی رات میں جو ہے وہ سب کچھ ختم کر دیا گیا. اب اس کا خمیازہ جو ہے وہ بھگتا جا رہا ہے. فاٹا ریفارمس کے نیچے 3% NFC جو ہے وہ وفاق نے دینا تھا. NFC ایوارڈ ابھی تک اس پہ ہوا نہیں, اور نہ NFC ایوارڈ بلانے میں کسی کو, اس میں obviously باقی صوبوں کو اپنا کچھ نہ کچھ حصہ چھوڑنا پڑے گا, اس کے لیے بھی کوئی راضی نہیں. پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ جو TTP کو ختم تو نہیں کیا تھا, لیکن جو اس کو مکمل طور پر پاکستان سے افغانستان میں جو ہے وہ شفٹ جو ہے وہ کر دیا گیا تھا, اور اس کی ٹاپ لیڈرشپ کے اندر ایک کرائسس جو ہے بن گئی تھی, وہ زمانہ جو ہے اس کو یوٹیلائز نہیں کیا گیا. اب آپ نے فاٹا کو مرج کر کے خیبر پختونخوا کا حصہ جو ہے بنا دیا. پھر ادھر جو حکومت ہے وہ نان کمپلائنٹ ہے بیکاز آف دا لارجر پولیٹیکل ایشوز. لیکن سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ جب آپ سیکیورٹی اپریٹس کھڑا کرتے ہیں تو اس کا انحصار جو ہوتا ہے وہ بہت ساری اور چیزوں پر ہوتا ہے. آپ کو ڈپٹی کمشنر چاہیے, آپ کو لوکل باڈیز چاہیے, آپ کو MNA MPA چاہیے, آپ کو وہ اسٹرکچر چاہیے جس پہ لوگ جو ہے وہ ریلائی کر سکے کہ اسٹیٹ نام کی کوئی چیز موجود ہے. ایڈمنسٹریٹو اور جوڈیشل ڈھانچے کے بغیر جو ہے وہ مرجر تو پھر نہ ہوا نا, تو انکمپلیٹ ہوا ایک پروجیکٹ ہے. میرے خیال میں انکمپلیٹ تو پھر بھی ایک بہتر لفظ ہے. اس کے کوئی اسٹیٹ کا اسٹرکچر نظر نہیں آتا. اب جب آپ نے فوج بھی نکال دی وہاں سے, obviously یہ بھی ایک پروپیگنڈا جو ہے وہ چلتا آ رہا ہے کہ فوج جو ہے وہ فاٹا میں ہے, فوج بہت کم ہے, ہارڈلی یعنی ملٹری ریگولر ملٹری نہیں ہے. وہ فاٹا کی جو حیثیت ہے اس میں FC کا جو ہے وہ کردار FC نارتھ اور ساؤتھ سب سے زیادہ ہے. تو لوگوں کو تو ہر وردی والے کو جو ہے وہ فوجی سمجھتے ہیں, تو دے تھنک کہ سارا جو ہے وہ فوج ہے. لیکن جو اسٹرکچر چاہیے ہے لوکل گریوینسز کو ایڈریس کرنے کے لیے وہ نامکمل ہے. اب ہو رہا کیا ہے, جو پرابلم جس کی طرف آپ اشارہ کر رہی ہیں وہ بیسیکلی ہوا یہ ہے کہ پالیٹکس, ٹیررزم اور ایبسنس آف گورننس, یہ سب کے سب تینوں مکس ہو کر اس طریقے سے سامنے آئے ہیں کہ وہ اسٹیٹ کو اب اٹیک کر رہے ہیں. اچھا, بڑی اہم ترین آپ نے کمبسٹیبل مکس کی جانب اشارہ کیا, اور وہیں سے آپ کی ایک کوئک ٹیک مجھے اس کے اوپر چاہیے ہوگی کہ چونکہ پاکستان تو افغانستان کو ابھی تک انفلوئنس نہیں کر سکا کہ وہ TTP کے خلاف کسی بھی قسم کی کوئی کارروائی کرے, اور ساتھ میں خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ شاید میں بھی افغانستان از ایٹ ورج آف انٹرنسین وارفیئر اگین. وہاں پر کندھاری گروپ اور ہمیں جو ہے پتا ہے کہ دوسرے گروپ کے درمیان جو ہے پہلے سے ہی جو ہے چیزیں کیسے پک رہی تھی, اور ابھی بھی جو آپ کو TTP کو ایک اسٹریٹجک ایسٹ کے طور پر انہوں نے رکھا ہوا تھا کہ اس جنگ کے دوران ہمارا وہ ایندھن بڑھیں گے جب ہماری آپسی لڑائیاں جب شروع ہوں گی. حقانی گروپ جو ہے اس کے بہت سارے افراد پہلے ہی وہ افغانستان چھوڑ چکے ہوئے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر TTP کو دوبارہ سے جو ہے ایک انٹرنسین سول وار کے اندر انگیج کیا جاتا ہے, افغان کے ڈفرنٹ دھڑے جو ہیں اس وقت طالبان کے وہ ان کو یوٹیلائز کرتے ہیں, پاکستان کے پاس اسپل اوور ایفیکٹ کیا آئے گا, اور پاکستان جو ہے ان چیزوں کو نیویگیٹ کیسے کر سکتا ہے, چونکہ TTP جو ہے وہ تو مزید مضبوط ہو جائے گی. دیکھیں, جو افغانستان کے حوالے سے خبریں جو آ رہی ہیں obviously دھڑے بندی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن جس طرح ہمارا پاکستانی میڈیا اس کو پریزنٹ کرتا ہے اس میں بھی کوئی اتنی حقیقت نہیں ہے. اگر افغان طالبان 20 سال بعد جو ہے وہ پاور میں آئے ہیں, کم از کم 5 سال بعد 5 سال ان کو لگیں گے فزل آؤٹ ہونے میں. تو یہ آپ اپنے ساتھ جو ہے وہ رکھ لیں کہ اتنا جلدی یہ نہیں ہوگا جو ہونے والا ہے جو ہم سوچتے ہیں. اچھا, نمبر 1. دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ یہ ماڈل دیکھ لیں افغان طالبان کا یا کسی بھی ایسی اینٹی کا جو نان اسٹیٹ سے اسٹیٹ کے درمیان میں جو ہے وہ آیا ہے, ایک تو افغانستان کا ویکیوم فل کرنے کے لیے کوئی اور ہے نہیں اس ٹائم پر. وہ انٹرنیشنلی بھی سب کو پتا ہے کہ اگر آج آپ افغان طالبان کو جو ہے وہ ہٹا دیتے ہیں تو افغانستان میں کون رہے گا. یوکرین کی جنگ اور فلسطین کا جو کے اوپر جو اسرائیلی جارحیت ہے اس نے بہت سارے انٹرنیشنل مارکرز کو جو ہے اس کی کنسنٹریشن افغانستان سے جو ہے وہ ہٹا دی. پرابلم یہ ہوگا کہ افغانستان اس ٹائم تک لائم لائٹ میں دوبارہ نہیں آئے گا جب تک کہ یہاں سے کوئی بہت بڑا انٹرنیشنل حملہ جو ہے وہ نہیں ہوتا. یہ پرابلم ہے, اٹس گوئنگ ٹو بی اے پرابلم. پاکستان جو ہے جس ٹائم ابھی اس ٹائم پر جو ریجنل الائنسز جو بن رہی ہے, مجھے نہیں لگتا کہ افغانستان کے ساتھ جو مسئلہ ہے وہ اتنا جلدی پاکستان کا ریزالو ہوگا. اس ٹائم پر جب ہم بات کر رہے ہیں تو پاکستان کے اندر جو پالیسی میکرز ہیں وہ ایک چیز پر تو جو ہے لائک انہوں نے ریوائز کی ہے پالیسی کہ جو کاؤنٹر ٹیررزم ڈومین ہے وہ تو چلتا رہے گا لیکن اکانومی نہیں ہرٹ ہونی چاہیے.
तो दोनों ममालिक इस बात पे जो है वो एग्रीमेंट में है कि ट्रेड और कॉमर्स के ऊपर भी कंसंट्रेशन करनी चाहिए, क्योंकि टीटीपी का प्रॉब्लम जो है वो कहीं जा रहा नहीं है. एक और प्रोसेस जो शुरू है इस टाइम पर जो यूएई की मदद से है, वो बेसिकली टीटीपी की रिलोकेशन है गजनी के अंदर है. और मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक तो लास्ट वीक तक जब मैंने चेक किया था, तकरीबन कोई 123 फैमिलीज जो हैं गजनी के अंदर एक कॉम्पाउंड बनाया जा रहा है जो तकरीबन 2000 फैमिलीज को इनिशियल एज अ टेस्ट प्रोजेक्ट जो है पाकिस्तान भी उसके लिए जो है वो वाउच कर रहे हैं. फाइनेंसिंग भी करेगा? नहीं, यूएई फाइनेंसिंग जो है वो कर रहे हैं. अच्छा. अब उसमें प्रॉब्लम ये है कि इनको पुश किया जाए ताकि वहाँ पर चले जाएं. इनिशियली जो था वो हाफिज गुल बहादुर इसके लिए जो ग्रुप है पाकिस्तानी तालिबान का, वो इसके एग्रीमेंट में आ गए थे कि हम चले जाएंगे, लेकिन जब टीटीपी ने रेजिस्ट किया कि हम नहीं जा रहे तो उन्होंने कहा हम भी नहीं जाते. अभी जो फैमिलीज मेजॉरिटी तौर पर वहाँ पे गई हैं तो वो हैं जो यूजुअली ऑर्फन्स हैं और जिनका ताल्लुक जो है वो पाकिस्तानी मलकंड या बाजोड़ रीजन से है, उनको शिफ्ट किया जा रहा है. अच्छा, एक और चीज़ इफ्तिखार साहब बड़ी इम्पोर्टेंट है. हमने देखा कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंसी है, जैसे ही उन्होंने काम शुरू किया है, अफगान तालिबान रजीम को एक तो उन्होंने चूंकि इमदाद भी बंद कर रहे हैं, साथ साथ वो कह रहे हैं कि जी हमारा असला भी हमें वापस करो. $7 बिलियन से जायद का जो असला वो छोड़ कर गए थे. आपको क्या लगता है कि इतना जो सोफिस्टिकेटेड असला वो यहाँ पर छोड़ कर गए हुए थे, अफगान तालिबान रजीम अगर वापस नहीं करती, पाकिस्तान का क्या किरदार हो सकता है इस तमाम इक्वेशन में? चूंकि पाकिस्तानी दफ्तर खारजा का बड़ा क्लियर कट मौकिफ है कि जी वो असला तो हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है, हम सबसे बड़े विक्टिम है उस असले के. देखिए, जो काउंटर टेररिज्म फ्रंट पे पाकिस्तान का एक फेलियर तो डिप्लोमेटिक है, क्योंकि वो प्रेशर नहीं बना सका है जिसके जरिए अफगान तालिबान पे उस किस्म का प्रेशर आए इंटरनेशनली कि वो इसको जो है लाइक खत्म करें. ये टीटीपी इवन रीजनल हमारे पास मॉस्को फॉर्मेट है, रैट्स के ऐसे फोरम है, हम लोग पता नहीं क्यों नहीं उनको यूटिलाइज कर रहे हैं. यूटिलाइजेशन है उसकी, लेकिन उसमें प्रॉब्लम आ जाता है. हम चूंकि पाकिस्तान के लेंस से देखते हैं तो हम सिर्फ उसको एज टीटीपी प्रॉब्लम देखते हैं. चाइना का यूगर प्रॉब्लम है, ग्लोबली आईएसकेपी प्रॉब्लम भी है, आईएसकेपी प्रॉब्लम है बहुत बड़ा. अफगान तालिबान काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस दिखा के करते भी हैं, वो कहते हैं कि हमारे एरिया में कुछ नहीं है, फिर बड़ा अटैक जो है वो हो जाता है. लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है अफगानिस्तान की इशू, जब हम ग्लोबल स्पेक्ट्रम से इसको देखें, उसको रिप्लेस करने के लिए कोई स्ट्रक्चर नहीं है. और वो स्ट्रक्चर हर स्ट्रक्चर को रिप्लेस करने के लिए आपको सिर्फ फौज नहीं बल्कि पैसों की भी ज़रूरत होती है. अब वो पैसे आएंगे कहाँ से? दैट्स अ बिग प्रॉब्लम. रही बात अमेरिका की फंडिंग जो है वो अफगान तालिबान को रोकने की, जो मेरी एक अंडरस्टैंडिंग है, और हालिया दिनों में आपने देखा भी होगा कि सिराज हक्कानी और जो अफगान तालिबान की जो लीडरशिप है वो यूएई में थे, और 3 तारीख को गालिबन वो वापस आए हैं अफगानिस्तान. अगर फंडिंग यूएस से रोकी जाती है, मेरे अंदाजे के मुताबिक अब ये फंडिंग यूएई से अफगान तालिबान को. और ये बताइएगा कि क्या असला वापस कर देंगे अफगान तालिबान? मेरा नहीं ख्याल कि असला वापस होगा, और असला वापस हो भी नहीं सकता. वो है भी सही उसका रीजन वो असला है, और उसमें वो भेजा गया है पाकिस्तान के अंदर भी काफी मिकदार में भेजा गया है, और ममालिक के अंदर भी उसमें की जो है वो स्मगलिंग के थ्रू जो है वो चला गया है. रीजन ये है कि एक तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो डायलॉग वगैरह तो मार देते हैं, क्योंकि वो एक पॉपुलर लीडर है. परसों उन्होंने जो है वो फलस्तीन पर एक बयान दिया, फिर बाद में वाइट हाउस ने उन्होंने कहा कि नहीं वो बयान ठीक नहीं था, वो उसे हम रिट्रैक्ट जो है वो करते हैं. तो ये बातें वगैरह जो है वो ग्लोबल लेवल पे चलती हैं, लेकिन उसका असलहा और इक्विपमेंट वापस क्यों नहीं जा सकता? और ये ऑन रिकॉर्ड है कि जो सालन पास था उसके बेसिकली जो हेलीकॉप्टर्स और हेवी इक्विपमेंट है वो उसके थ्रू जो है वो नहीं जा सकता था. और अगर अमेरिकी अपना सामान जो है वो एयरलिफ्ट करे वापस ले जाने की, तो वो असलहे से जो है 3 गुना ज्यादा उस पर खर्च आता है. दैट इज व्हाई दे कुडंट टेक इट बैक. तो अगर आप बचत मोड में है जो अमेरिका है, तो ये डायलॉग के अलावा और कुछ नहीं है. वो ये तो फिर अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी की बिल्कुल कॉन्ट्ररी जाता है. अफगानिस्तान के बाद हम अगर थोड़ा सा जो है आपके बलूचिस्तान के बारे में बात करना चाहूँ, तो हमने ये देखा कि जो BLA है वो पहले तो एक हिट एंड रन मिलिशिया के तौर पर काम कर रही थी, मगर उसके साथ साथ अब हमने देखे उन्होंने इतनी ज्यादा ऑपरेशनल सोफिस्टिकेशन का मुजाहरा, खासतौर पे 26 अगस्त के बाद तो उनकी तारीख ही बदल गई है कि अब वो किस तरीके से कोऑर्डिनेटेड अटैक्स कर सकते हैं. सुसाइड बॉम्बिंग का भी एलिमेंट उन्होंने बीच में ले आया है. आपको क्या लगता है कि जो इतनी ज्यादा ऑपरेशनल कैपेबिलिटी है वो विदाउट एनी हॉस्टाइल एक्टर पॉसिबल है कि कोई उनकी ऐसी मदद कर रहा हो, कोई मुल्क या कोई ऐसी एजेंसी?
دیکھیں بلوچستان کے معاملات تو آن ریکارڈ ہیں کہ اوبیسلی اس میں انڈین انوالومنٹ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ پچھلے سال کی شروعات میں آپ کو یاد ہو کہ ایران کے ساتھ بھی پہلی بار انہوں نے ہمیں بوم کیا، ہم نے جا کے ان کو بوم کیا، انہوں نے آ کے یہاں پر کچھ ایسے ٹارگیٹ سیٹ کیے جس میں سویلین کیجویلٹیز ہیں، ہم نے جا کر تقریباً کوئی 21 ٹارگیٹ سیٹ کیے 53 کلومیٹر کے ریڈیس میں، اس میں سے کوئی سویلین کیجویلٹی نہیں ہے، نمبر 1۔ دوسرا یہ ہے کہ ایران کے ساتھ آپ پرابلم ریزالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جو بلوچ انسرجنسی کا ایک ماڈل ہے اس کو ریزالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس میں کچھ پرزنر ایکسچینجز بھی ہوئی ہیں، اس میں بارڈر کے اوپر جو ہے وہ مل کر پیٹرولنگ کرنے کی پہلی بار، اس بومنگ کے بعد جب ہم نے ایک دوسرے کو بوم کیا، پاکستان نے پہلی بار جو ہے انٹیلیجنس شیئرنگ کا میکینزم جو ہے بنایا اور ایک ہاٹ لائن قائم کی کہ اگر آپ بارڈر کے اوپر کوئی موومنٹ کرتے ہیں تو ایک دوسرے کو اطلاع جو ہے وہ دی جائے۔ لیکن بلوچستان کا پرابلم جو ہے وہ سالو نہیں ہو رہا، کیونکہ بلوچستان کا پرابلم جو ہے وہ ملٹی سیکٹرل جو ہے اسٹیٹ ایبسنشیا کا ہے۔ ایک تو آپ کی تقریباً کوئی 42 سے 44% بلوچستان جو ہے وہ اس کا رقبہ ہے، ہنٹر لینڈ ہے، ایک بہت بڑا ہنٹر لینڈ ہے، اور اس کی پاپولیشن جو ہے وہ ہارڈلی آپ کے جو ہے 10 سے 14% کے درمیان بھی جو ہے وہ نہیں بناتی ہے، تو اوبیسلی ادھر اسٹیٹ کا میکینزم اس طرح نہیں ہے جس طرح لوگ جو ہے بیسک انفراسٹرکچر ہی نہیں ہے۔ سیکنڈلی بلوچستان کو جس طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے، بلوچستان کی آوازیں جو ہے وہ نہیں سنی جاتی، وہ اس لیے کیونکہ جو ہسٹوریکلی بلوچ جو سب اسٹرکچر ہے، جو پولیٹیکل ڈیسیژنز جو ہے وہ لیتی ہے، وہ عوام کی ترجمانی یوزلی طور پر جو ہے اس میں نظر نہیں آتی ابھی بھی، اور بلوچستان سے بار بار یہ بات کی جاتی ہے کہ یہ ایک انجینئرڈ اسٹرکچر ہے، لہٰذا ریئل لیڈرشپ کو جو ہے وہ سامنے جو ہے وہ لے کر آیا جائے، تو پولیٹیکل ایبسنس اور لوگوں کی آواز نہ سننا ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ بلوچستان کے اندر لوکل سپورٹ ہے ان ایلیمنٹس کے لیے، کیونکہ لاٹ آف اسٹیٹ پروپیگنڈا، جو اسٹیٹ کے خلاف پروپیگنڈا ہے، بہت سارے لوگ اس میں یقین کرتے ہیں، اور یہ میں آپ کو کوئی ہوائی بات جو ہے وہ نہیں کر رہا، بلکہ اگر آپ ہسٹوریکلی فیکٹس بھی جا کر بلوچستان کے اندر جو ہے وہ چیک کریں کسی کے، جہاں پر اسٹیٹ کا انفراسٹرکچر آپ کو نہیں نظر آتا، تو آپ کی پاکستان کے خلاف وہ والی ہسٹری نظر آئے گی جو شاید میں نے اور آپ نے کبھی جو ہے وہ نہیں پڑھی۔ افتخار صاحب، سوال میرا یہاں پر یہ ہے کہ جب اس ایک جو ہے وائلنٹ نیشنلسٹ ایجنڈا جو ہے، جب اس کے آپ پیروکار ہوں گے اور آپ جو ہے اپنے سپورٹرز کو بھی وہی والا جو ہے وہ منترا پڑھا رہے ہوں گے، تو پھر آپ کو اسٹیٹ ایکسیپٹ کیسے کرے گی؟ ہمیں یہ دیکھا کہ جو بی ایل اے ہے، براس ہے، اور ایون اس کے ساتھ سمپتائزرز جو ہیں، جب وہاں پر پنجابیز کی ٹارگٹ کلنگ ہوتی ہے، ان کے منہ سے ایک مذمتی لفظ بھی نہیں نکلتا، تو یہ تو پھر کوورٹلی اس کو انڈورس کر رہے ہوتے ہیں۔ I agree with that، میری اس میں کوئی ڈس ایگریمنٹ جو ہے وہ نہیں ہے، لیکن اسٹیٹ جو ہوتی ہے، اسٹیٹ کو دل جو ہے وہ ہمیشہ بڑا رکھنا پڑتا ہے، اور اگر آپ پالیسی کی بات جو ہے وہ کرتے ہیں تو میرے خیال میں پالیسی جو ہے وہ ریئیکشنز میں نہیں ہوتی، پالیسی ہمیشہ جو ہے وہ ایڈوانس میں جو ہے وہ بنائی جاتی ہے، اسٹیٹ جو ہے وہ ریئیکشنز نہیں دیتا، اسٹیٹ پالیسیز جو ہے وہ دیتا ہے۔ بلوچستان کا پرابلم جو ہے وہ بھی کوئی اتنا سادہ نہیں ہے۔ میں آپ کو اب جو ریجنل ری الائنمنٹ ہو رہی ہے اور جو بلوچستان کی سچویشن بنتی ہوئی جا رہی ہے، اور بلوچستان اور کرم دونوں کا تعلق، آپ نے جو ہے وہ کرم کا جو ہے وہ ذکر کیا، جو سیریا کے اندر جو ہوا، اور حیات تحریر شام کا آنا، اور اسرائیلیوں کا جو ہے وہ گولان ہائٹس کے کچھ ایریا جو ہے وہ پکڑنا، اور ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان جو ہے وہ آنا، کرم اور بلوچستان جو ہے وہ سیرین وار کے نیچے جو ہے وہ اس کے اثرات جو ہے وہ یہاں پر بھی اسکریپل ایفیکٹ آ رہے ہیں، ابھی آنا باقی ہے، ابھی تو صرف جو ہے وہ نظر آ رہا ہے، ابھی ٹریلر نظر آیا ہے۔ اور اس کا میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال جو ہے وہ دے دوں کہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ جب ہم لکھتے ہیں تو اوبیسلی ہم ایک ایسی آڈینس کے لیے لکھتے ہیں جس میں ہم زیادہ ایکسپلینیشن جو ہے وہ نہیں کرتے، اس لیے پوڈ کاسٹ مجھے اس لیے پسند ہوتے ہیں کیونکہ اس میں آپ ایکسپلینیشن جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ آپ صرف انڈیا کی جو ہے وہ بات کر رہی ہیں یا ایران کی جو ہے بات جو ہے بلوچستان کے حوالے سے سامنے جو ہے وہ آتی ہے، لیکن حالیہ دنوں میں ہم نے دیکھا کہ جو پی کے ہے، جو کردستان نیشنل پارٹی ہے، اس کی بی ایل اے کے ساتھ کافی لنکیجز جو ہے وہ سامنے جو ہے وہ آئے، اور اس کا کیا پیچھے مقصد ہے؟ اور وہ اس لیے کیونکہ بلوچ اپنے آپ کو جو ہے وہ بیسیکلی کرد جو ہے وہ سمجھتے ہیں،
اور ایک سیکولر نیشنلسٹک جو اپروچ ہے وہ، بلکہ میں آپ کو مثال جو ہے وہ دے دیتا ہوں کہ جب اکبر بگٹی کی جو ہے وہ برسی کے اوپر جب اٹیک جو ہے 26 اگست جی اس کے اندر جو فیمیل سوسائڈ بامر تھی اس کا نام کوڈ نیم جو انہوں نے رکھا تھا وہ زیلان کرد رکھا تھا. اب زیلان کرد وہ خاتون تھیں جنہوں نے سب سے پہلے جو ہے وہ سیریا میں ٹرکش فورسز کے خلاف جو ہے وہ سوسائڈ اٹیک جو ہے وہ کیا تھا. اچھا یہ آرگینک نیکسس ہے کیا؟ اٹس پریٹی مچ آرگینک. پھر اس کے بعد جو ہے پی کے نے جو ہے انکارا کے اندر ایک چھوٹے سے ملٹری بیس کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا اور وہ جو ہے اس خاتون کو جنہوں نے سوسائڈ بامنگ کی تھی اس کو ڈیڈیکیٹ کیا. اس کے بعد جو پہلی فیمیل سوسائڈ بامر تھی اس کی والدہ نے جو ہے ہسکا سیریا میں ایک تقریر کی جس میں پھر بلوچستان کا جو ہے ریفرنس جو ہے وہ آیا. سو اٹس ناٹ سم تھنگ دیٹ اٹ از، کیونکہ آئیڈیالوجیز جو ہوتے ہیں آپ موومنٹ تو روک سکتے ہیں، ایک نیریٹو کو، ایک آئیڈیالوجی کو ایک اور اسٹرانگر آئیڈیالوجی کے ذریعے سے کاؤنٹر کر سکتے ہیں. تو میرے خیال میں آئیڈیالوجیز پروگریسو ہوتی ہیں، یہ نیشنل باؤنڈریز نہیں دیکھتی. اسٹیٹ کی ایبسنس بیسیکلی کانفلکٹ ہے. آلرائٹ. تو اگر آپ اسٹیٹ نظر نہیں آئے گی آپ کو تو آپ کانفلکٹ جو ہے وہ کنٹرول نہیں کر سکتے. اب اسٹیٹ اپنے آپ کو کس طریقے سے امپوز کرتی ہے، یا تو ظلم و جبر سے جو ہے کرے آپریشنز کر کے، یا پھر آپ اگر آج بلوچستان کے اندر وہ ساری فیسلٹیز ہوں جو مجھے اور آپ کو اسلام آباد میں مل رہی ہیں، تو آپ کیا سمجھتی ہیں ادھر ایسی سچویشن بن سکتی ہے؟ نہیں بن سکتی. آئی ڈونٹ تھنک سو. افتخار فردوس صاحب، آپ کے بہت ہی کمپریہنسو انالیسس کا کاؤنٹر ٹیررزم کے حوالے سے، کانفلکٹ کے حوالے سے، ایون کانفلکٹ ریزولوشن کے حوالے سے بھی جو آپ نے انسائٹس دی، ہم آپ کی شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے اندر اس وقت ملٹی ڈائمینشنل ملٹی سیکٹورل کانفلکٹس جو ہیں وہ اس وقت جو ہے وہ حرکت میں ہیں، وہ کام کر رہے ہیں. اور کانفلکٹ ریزولوشن کا جو سب سے امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک ہولسٹک اپروچ اپنانی ہوتی ہے. آپ کو کائنیٹک اینڈ نان کائنیٹک مینس جو ہے دونوں کے دونوں جو ہے ان کے اوپر کام کرنا ہوتا ہے. صرف جو ہے اگر کائنیٹک مینس کو آپ اہمیت دیں گے اور آپ نان کائنیٹک ڈائمینشن جو ہے اس کو بالکل بیک برنر کے اوپر رکھ دیں گے، جس کے اندر یہ آتا ہے کہ آپ نے گورننس ایشوز کو ایڈریس کرنا ہے، آپ نے جو ہے اسٹیٹ کی پریزنس شو کر کے دکھانی ہے. وہ ایک سوشل کانٹریکٹ کی فارم میں ہوگی جس میں ایک شہریوں کا اور ریاست کا ایک جو ہے ماں جیسا رشتہ ہوتا ہے. اگر وہ اس رشتے کے اندر ہی کچھ سکام ہے تو اس کو پھر پراکسیز اور نان اسٹیٹ ایکٹرز اور آپ کے ہوسٹائل ممالک جو ہیں وہ ایکسپلائٹ کرتے ہیں. اور بدقسمتی سے ابھی تک جو ہے ہم صرف کائنیٹک فیز کے اوپر، ہم نے نان کائنیٹک فیز کے اوپر ابھی تک کام سٹارٹ نہیں کیا. اپنی میزبان ساخان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.